नाज़रीन वेलकम बैक। ब्रेक के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए साबिक वफाकी वज़ीर दिफा सीनियर रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ साहब इस वक्त हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हैं। ख्वाजा साहब, ब्रेक से पहले बड़े इंकशाफात और माजी के जिस किस्म की ऑफर्स जो दी गई थी उस हवाले से भी आप बात कर रहे थे, लेकिन ये जो इलेक्शंस में हुआ, आपने कहा पॉलिटिकल कैपिटल गवाया, उसको एट स्टेक रखते हुए आपको लगता है कि मौजूदा इलेक्शंस में आपकी जमात ने अच्छा परफॉर्म किया? देखिए, जो हमारी एक्सपेक्टेशंस थी उसके मुताबिक तो परफॉर्म नहीं कर सके हम। लेट्स फेस द रियलिटी। वैसे आंखें बंद करना जो है कोई मुनासिब नहीं है, रियलिटी है, लेकिन इन माय हम्बल ओपिनियन हम रिट्रीव कर सकते हैं। जो लॉसेस अगर हमें हुए हैं उन लॉसेस को हम रिट्रीव कर सकते हैं और इंशाल्लाह ताला हम करेंगे। और उसमें सबसे बड़ी जो सिल्वर लाइनिंग है वो ये है कि हमारी जो इकॉनमी जो है ना, वो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ मैनेजमेंट के साथ जो है ना आप रिवर्स कर सकते हैं। मैनेजमेंट, अच्छी मैनेजमेंट और थोड़ी सी ऑनेस्टी भी साथ मिला लें। मैं 100% तो एक्सपेक्ट नहीं करता कि हमारे मुल्क में जो है इस 6 महीने साल में ऑनेस्टी जो है आ जाएगी, जो है कोई फरिश्ते उतरेंगे और सारे के सारा जो है ड्राई क्लीन हो जाएगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। लेकिन कम से कम जो है कि मैं अभी मेरे पास एक दोस्त आए हुए थे, तो मैं उनसे बात कर रहा था कि देयर आर पॉकेट्स अवेलेबल जिनके अंदर बेशुमार पैसा है। ऑल यू हैव टू हैव इज़ विल टू लुक फॉर दैट सॉर्ट ऑफ कैपिटल। और या दूसरी ये है कि आप करप्शन जो है रोकें। मैं करप्शन रोकें और एफबीआर को उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करना है ना। आप देखें ना, एफबीआर में हमने किया। मुझे किसी ने बताया कि एफबीआर के इसके चेयरमैन जो है उनके नीचे वो 21 में है और उनके नीचे ग्रेड 22 में ब्लैक। किस तरह परफॉर्म करेंगे लोग? पर ख्वाजा साहब, माजरत के साथ प्लीज़ अलाउ मी टू आस्क यू, आपने कहा कि पीडीएम की जो 16 माह की हुकूमत थी उसमें जो इकोनॉमिक नंबर्स थे, बीट आपका रेमिटेंसेस, आपकी एक्सपोर्ट्स, दे वर डाउन। आपका मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पे आपकी इन्फ्लेशन थी। महंगाई की वजह से ऑब्वियसली उसका खमियाजा आप लोग ने उठाया है। उसके साथ साथ ही डिवैल्यूएशन जो है वो पाकिस्तानी करेंसी की, वो इतनी एक्सट्रीम पे हमें नजर आ रही थी। आपने 48,000 पे तकरीबन जो है स्टॉक एक्सचेंज का वो लेवल्स जो है वो देखे हैं। केयर टेकर्स ने, जब आपने अगस्त में केयर टेकर्स को हैंड ओवर किया तो केयर टेकर्स के बाद जो है स्टेबिलिटी नजर आई, जहां पे आपकी डिवैल्यूएशन रुकी, आपकी जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड की भी बात करते हैं उसमें स्टेबिलिटी नजर आई, जो अनसर्टेनिटी थी वो किसी हद तक जो है उस पर काबू पाते हुए हमने देखा कि केयर टेकर्स वर एबल टू कंट्रोल दैट। आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की जो कलेक्शन थे वो इंप्रूव करती हुई दिखाई दी। सो चीजें बेहतरी की तरफ गई। अब आप लोग के आने से आप लोग वही से पिकअप करेंगे जहां से छोड़ा था आपने? नहीं, देखें, मैं प्लीज़ थोड़ा सा इस बात को क्रेडिट दें कि हमने जो एक चीज़ को स्टेम किया, जो पहले जो रॉट था उसको स्टेम किया था। डिफ़ॉल्ट नहीं, वैसे मैं यूजिंग अनदर वर्ड, कि उसको कहीं रोका, उसके आगे जो है बांधा। मैंने ये कहीं क्लेम नहीं किया जी कि हमने सिचुएशन इम्प्रूव कर दी थी। उन्होंने कहीं क्लेम नहीं किया, मैंने बिल्कुल नहीं क्लेम किया आपके साथ गुफ्तगू में। उसको रोका, फिर उस चीज़ के ऊपर जो हमने बांधा था उसके ऊपर केयर टेकर्स ने उसको बड़ा अच्छा मैनेज किया, उसके ऊपर कैपिटलाइज किया जो है, और इंडिकेटर्स जिस तरह आप कह रही हैं वो बेहतर हुए। लेकिन आईएमएफ को डिले करके सितंबर तक आपके पास फर्स्ट वीक तक ट्रांस आ गई थी आईएमएफ की। सिचुएशन बेहतर नजर आती थी, डिफॉल्ट के कोई खतरात नहीं थे। आपके जमात के अंदर से ये आवाजें उठ रही है, मिफ्ता साहब है, जुबैर साहब है, वो तो खुद भी ये बात कह रहे हैं कि डिफॉल्ट का कोई खतरा नहीं था। जून 2023 में डिफॉल्ट का फिर दोबारा से खतरा जो है स्टार्टेड लूमिंग ओवर पाकिस्तान। आप इस सिचुएशन तक लेकर आ गए, डिलेज की वजह से आप कॉन्सिक्वेंसेज उसके बेयर किए। देखें, मैं डिलेज जो थे वो बेसिकली जो मेरी समझ अकल में आता है वो इसलिए थे कि जो कंडीशनैलिटीज़ जो हमें बताई जा रही थी, हम भी सोच रहे थे कि आगे इलेक्शन आना है, इस कंडीशनैलिटीज़ के साथ जो है हमें बड़ा एक्सपेंसिव होगा इलेक्शन हमारे लिए वोट के लिहाज से। तो उस वजह से अगर कहीं पे डिले हुआ या कहीं पे डिसीजन मेकिंग में जो है वो हुई, आपको अच्छी तरह याद होगा कि उसमें आर्मी चीफ ने भी इंटरफेयर किया, जो हमारा आईएमएफ का जो था उन्होंने भी अपना इन्फ्लुएंस यूज़ किया
ود فرینڈلی کنٹریز. فرینڈلی کنٹریز نے اپنا انفلوئنس یوز کیا. تو IMF کا پیکیج جو ہے اتنا آسانی سے نہیں آ رہا تھا. اس کی جو کاسٹ تھی وہ الٹیمیٹلی عام آدمی کو بیئر کرنا پڑی. اور کریڈٹ گوز ٹو دا انٹرم گورنمنٹ کہ انہوں نے بعد میں جو ہے جو ہم نے ایک کاسٹ پے کی اس کے بعد جو ہے ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ بریک ایون کی سٹیج کے اوپر کہیں آ کے روک لیا ہم نے. اس کے بعد انہوں نے سکسیسفلی اس کو بلڈ اپ کیا کیئر ٹیکرز نے. رائٹ. بٹ خواجہ صاحب جو آپ ابھی مینشن کر رہے تھے کہ الیکشنز میں وہ ریزلٹس ظاہر نہیں آئے جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے, اور ڈاؤن فال کے جو ریزنز ہیں اس میں 3 اہم ریزنز کیا کوٹ کریں گے آپ؟ غلط اسیس کر رہے تھے سچویشن آن گراؤنڈ؟ غلط اسیس نہیں کرتے تھے. میرا خیال ہے کہ اوور کانفیڈنس بھی نہیں تھا, لیکن میرا خیال ہے کوئی جو ہم نے اپنا ایک ٹارگٹ بنایا ہوا تھا کو اس سے بہت زیادہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم کو 100 ایکسپیکٹ کر رہے تھے تو ہمیں 20 ملا ہے یا 25 ملا ہے. آئی تھنک وی ہیو ریزنیبل نمبرز. But your party is not the single largest party, sir. It happens. یہ چیزیں جو ہیں ساری ڈیموکریسیز میں ہوتی ہیں. ہماری تو ڈیموکریسی بھی اتنی پرفیکٹ نہیں ہے جتنی دنیا میں ہے جہاں پہ یہ چیزیں ہوتی ہیں. برٹن میں ہوتی ہیں, یورپین کنٹریز میں ہوتی ہیں. میں ان کا ایگزامپل اس لیے دیتا ہوں کہ ان کی ڈیموکریسیز جو ہے آلموسٹ پرفیکٹ ہیں. ڈیموکریسیز جو ہیں US میں جو ہے یہ چیز کولیشن وغیرہ کا سلسلہ نہیں ہے, لیکن آپ جاپان میں دیکھ لیں وہاں پہ ڈفرینٹ LDP کے ڈفرینٹ فیکشنز جو ہیں مل کے حکومت بناتے ہیں. تو یہ انڈیا میں جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کو جو ہے کئی دفعہ کولیشن بنی ہے. وہاں پہ صوبوں میں تقریباً جتنے بھی صوبے ہیں 30-35 ہیں, ان سب میں ضروری نہیں ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ اور وہ ایک ہی پیج پہ ہوں یا ایک ہی پارٹی رن کر رہی ہو. سو آئی تھنک دس از سم تھنگ, یہ ہمیں ایکسپیرینس سونر اور لیٹر کرنا پڑنا تھا کہ اس ملک میں جو ہے ایک سپلٹ مینڈیٹ آئے اور اس سپلٹ مینڈیٹ کو ہم مینیج کریں فار دی سیک آف کنٹری. جس طرح میں نے شروع میں کہا ہے کہ ہم نے اس کو مینیج اس لیے نہیں کرنا کہ ہمیں اپنی پارٹیز کا جو ٹارگٹس ہیں وہ اچیو کرنے ہیں, ہمیں اس لیے مینیج کرنا ہے ہم نے اس ملک کے اور عوام کے جو ٹارگٹس ہیں, ہم نے جو ایک نوجوان نسل جو ہے, جس طرح آپ نے کہا کہ ہر اس کے اوپر الیکشن کے اوپر جو ہے وہ 2.25 کروڑ جو ہے نوجوان 18 سال اور سے. آپ کے احسن اقبال صاحب بھی کہہ رہے ہیں ہم تو ینگ جنریشن کو کنیکٹ ہی نہیں کر سکے ان سے. آئی تھنک وی مسٹ کوئی اس میں کوئی ایسا ہمیں ڈھونڈنا چاہیے, حل ڈھونڈنا چاہیے کہ کہاں ہمارے فالٹس ہیں تاکہ ان فالٹس کو ہم کریکٹ کر سکیں. کیونکہ یہ جو ووٹنگ پیٹرن تھا اس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے خواجہ صاحب کہ دس واز اے ریولٹ اگینسٹ دا سسٹم. یہ سسٹم کے خلاف لوگوں نے اپنے غم و غصے کا اظہار کیا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اسی اسٹرائڈ میں پی ایم ایل این کو بھی پلیس کر دیا میں سمجھتا ہوں کہ I beg to differ a bit from what you are saying. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم نے حکومت لی ہے اس وقت 16-17% کے اوپر PTI کی پاپولیرٹی تھی, جو بھی پولز کرتے ہیں ان لوگوں کی, میں کوئی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. تو اس وقت سسٹم کے خلاف کیوں نہیں ریوولٹ جو ہے وہ, میرا اپنا خیال ہے یہ کہنا کہ سسٹم کے خلاف ریوولٹ ہے وہ ذرا ایگزیجریشن ہوگی, پارٹلی کریکٹ ہو سکتا ہے. لیکن آپ کو ووٹنگ پیٹرن سے مجھے ایڈ کرنے دینا, آپ کو جواب مل جائے گا. اگر آپ دیکھیں کہ اگر اکانومی آپ کی بہتر ہو جائے تو یہی ووٹ جو ہے یہ سسٹم کے خلاف نہیں جائے گا, کیونکہ ان کو مل رہی ہوں گی نا, نوکریاں مل رہی ہوں گی, مہنگائی کنٹرول ہو رہی ہے. لیکن آپ کیا کریں کہ ایک شہر میں جو ہے ایک چیز کے 3 ریٹس ہیں, منڈی میں کوئی اور ریٹ ہے, مڈل مین کوئی اور ریٹ لگا ہے, اور جو پرچون کی دکان ہے, ریٹیل کی دکان, اس پہ کوئی اور ریٹ ہے. یہ گورنمنٹ تو نہیں کر رہی نا, یہ تو عام آدمی جو ٹریڈر ہے وہ کر رہا ہے. اس قسم کی یہ نارملیز آپ کو دور کرنا پڑیں گی. بے شمار اپرچونٹیز ہیں جس میں آپ چینج کر سکتے ہیں, اور اس میں جو سسٹم کے خلاف ریوولٹ اسی وقت آتا ہے. آپ ہسٹری دیکھ لیں, تاریخ دیکھ لیں, 200, 400, 500, 600, 800 سال کی, ہزاروں سالوں کی تاریخ دیکھ لیں کہ سسٹم کے خلاف اسی وقت آتا ہے کہ جب سسٹم جو ہے وہ عام آدمی کو فیڈ کرنے سے جو ہے معذور ہو جاتا ہے. ادروائز نہیں ریوولٹ ہوتا سسٹم. ایک سسٹم جو ہے آپ کو پرووائڈ کر رہا ہے, اپرچونٹیز پرووائڈ کر رہا ہے, چاہے وہ ڈکٹیٹرشپ ہے, چاہے وہ ڈیموکریسی ہے. چائنا ہے نا, سنگل پارٹی سسٹم ہے, وہ پرووائڈ کر رہا ہے.
دے آر واٹ ایور دے ارن دے اسپینڈ آن دیئر اکانومی, اس کو امپروو کر رہے ہیں. عام آدمی وہاں سے 30 کروڑ آدمی جو ہے پاورٹی لائن سے نکل کے جو ہے وہ اچھی زندگی گزارنے پہ آ گیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ سسٹم کو آپ بلیم کریں, ضرور کریں, اس میں بھی فلاز ہیں, میں ایگری کرتا ہوں. لیکن اگر آپ اپنی اکانومی کو ٹھیک کر لیتے ہیں, اکانومی کو ٹھیک کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کے یہاں پہ دولت کی ریل پیل ہو جائے. آپ لوگوں کو ہوپ تو دینا کہ یہ اپرچونٹیز ہیں. ایک بچہ جو ہے بی اے کر کے ایم اے لے کے اس کو آگے اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے, تو اس نے تو پھر ریوولٹ کرنا ہی ہے سسٹم کے خلاف. جو آپ بات کریں میں اسی کو سپورٹ کر رہا ہوں. ڈفرنٹ ریزن جو ہے سسٹم جو ہے جو سسٹم ڈیلیور نہیں کر رہا اس سسٹم کے خلاف ضرور ریوولٹ ہوگا. اس لیے آپ اسی سسٹم کو اگر ڈیلیور کرنا شروع کر دے گا, وہی اسی سسٹم کے لیے لوگ ووٹ بھی دے دیں گے. رائٹ. اور اسی سسٹم میں اگر ہمیں ایک اسٹیٹ آف آپریشن میں ہم نظر آئے, ملک ہمارا نظر آئے, جہاں پر ایک سیاسی جماعت, خواجہ صاحب یو لائک اٹ اور ناٹ, بٹ پی ٹی آئی ہیز ٹرنڈ آؤٹ ٹو بی دا سنگل لارجسٹ پارٹی ایٹ دا مومنٹ. ان کے جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہیں وہ ایک لیڈنگ بلاک جو ہے نیشنل اسمبلی میں وہ حیثیت رکھتے ہیں. آپ اس کو تسلیم نہیں کریں گے. آپ کی جو اوور آل ریئلائزیشن کیا پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر ہے کہ پوری دنیا بھی اس وقت ایکسیپٹ نہیں کر رہی ہے کہ آپ جو مائنورٹی حکومت بنانے جا رہے ہیں, آپ کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے؟ نہیں دیکھیں, اگر پیپلز پارٹی اور ہمارے ووٹ کیے جائیں تو اوور 50% مینڈیٹ ہمارے پاس ہے. اور بیچ میں وہ اگر ایم کیو ایم کو بھی ایڈ کر دیتے ہیں, اوور 54-55% ووٹ ہمارے پاس. بٹ یہاں پر آپ نیشنل اسمبلی کی پروونشل سیٹس بھی اگر اس پر نظر ڈالی جائے تو وہ کانٹیسٹڈ ہے, وہ چیلنجڈ ہیں. وہ تو سارا ہر چیز ہر الیکشن پہ چیلنج ہوتی ہے. وہ 2018 میں بھی چیلنج تھی, 2013 میں بھی چیلنج تھی, وہاں بھی پنکچروں کی بات ہو رہی تھی, 35 پنکچروں کی بات ہو رہی تھی. اور ابھی تو شاہد خاقان عباسی صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ یہ فارم 45 سے فارم 47 جیت گئے اس الیکشنز میں. شاہد عباسی صاحب کے ساتھ تعلقات اچھے رہے ہوئے ہیں, میں نہیں کمنٹ کروں گا. I know too much. You know him too much. No, I know جو حالات ہیں میں ان کو بہت زیادہ جانتا ہوں. لیکن یہی کچھ ہوا ہے, کون کیوں کس طرح بات کرتا ہے یا کیوں بات کرتا ہے. میں بات کرتا ہوں, اس کی بھی کوئی وجہ ہوتی ہے نا. عباسی صاحب آپ کے خیال میں we have a good relationship, ایک اچھا پیار محبت کا تعلق ہے. میں ٹی وی پہ بیٹھ کے کمنٹ نہیں کروں گا اس پہ. لیکن اگین جو میں سوال بھی کری تھی کہ یہ سارے آپ کے بڑے کی پلیئرز تھے, یہ بھی زبیر صاحب بھی, مفتاح اسماعیل صاحب بھی, یہ سارے اگر سائیڈ لائن ہوں گے تو پھر انڈیویجولز جو ہیں نا میں کمنٹ کرتا ٹی وی پہ بیٹھ کے اچھا نہیں لگتا. لیکن یہ نون لیگ کے لیے لاس کہیں سلام دعا کسی کے سر دی, یہ دیکھیں میں اس پہ بھی کمنٹ نہیں کروں گا. آئی ول ناٹ کمنٹ. نہ ہم نیشنل پالیٹکس ڈسکس کر رہے ہیں, شخصیتیں تو نہیں ڈسکس کر. چلے, لیکن وزارت عظمیٰ کا منصب میاں صاحب چوتھی بار نہیں ٹیک اپ کر رہے, کیا وجہ ہے؟ خاموش کیوں ہیں وہ؟ کوئی خاموش نہیں ہے, خاموش ہے. میں روزانہ ملتے ہیں, آج بھی میٹنگ ہو رہی ہے, کل بھی میٹنگ ہو رہی تھی. وہ 6 فروری کے جو اخبارات اب تھے, یہ تو نہیں ہے کہ آپ کے پروگرام میں آ کے بیٹھ جائیں. ظاہر ہے, لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ میاں صاحب چوتھی بار وزیر اعظم تو بننے کے حوالے سے اتنی تشہیر بھی کی گئی. میرا خیال ہے کہ اگر شہباز شریف اگر پرائم منسٹر ہے تو میاں نواز شریف ہی پرائم منسٹر ہے نا. میرے لیے تو میاں نواز شریف ہی پرائم منسٹر ہے. مینڈیٹ تو نواز شریف کی ہے نا. بٹ ریزن کہ جو 4 ٹائم نہیں, ڈونٹ سرچ فار ریزنز, یو نو. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ ہی از دا پرائم منسٹر. ہی از گوئنگ ٹو بی ڈرائیونگ اٹ. یا اور یہ پہلے بھی اس حوالے سے کہا جاتا تھا کہ جو شہباز شریف صاحب جب پی ڈی ایم کی حکومت چلا رہے تھے تو پالیسی ساری نواز شریف صاحب جی کی بالکل اپروول ہوتی تھی, وہیں سے اپروول. اور ابھی بھی ہوگی انشاءاللہ. سر, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ان کے بھائی وزیر اعظم وزارت عظمیٰ کے منصب پر, ان کی صاحبزادی وزارت اعلیٰ کے منصب پر, یہ اچھے آپٹکس ہے؟ یہ آپٹکس جو ہے میں اس ملک میں چلے ہیں, کیوں نہیں چلیں. اور یہ کب تک چلیں گے؟ پچھلی 7 دہائیوں میں, 7.5 دہائیوں میں چلے ہیں اور سکسیسفلی چلے ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ ان میں ترمیم کرنا پڑتی ہے اور ترمیم ہو رہی ہے. اور آئی تھنک مریم جو ہے وہ شی از دا فیوچر آف آر پارٹی. اگر اس کو پنجاب میں مینڈیٹ یا ملی ہے اور وہ چیف منسٹر بن رہی ہیں تو میرا خیال ہے اٹ آگرز ویری ویل فار PMLN. ہمارے لیے یہ بڑی اچھی بات ہے. ایک تو جو ہے کہ وہ ہماری نسل جو ہے, جو پیپل ہو آر ان دیئر mid 70s, ان کی جگہ ایک نئی جو جنریشن سے
جو ینگر جنریشن سے ایک ٹیک اوور کر رہے ہیں، یہ چیز جو ہے یہ پیپلز پارٹی میں بھی ہے، یہ چیز جو ہے JUI میں بھی ہے. پر اس پر شدید تنقید بھی کی جاتی ہے خواجہ صاحب کہ تو تنقید یہ تو ان فیملیز کے علاوہ ان عہدوں پر کوئی ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ نہیں ہے پارٹی کے اندر. آپ دیکھیں، میں یہ کیونکہ آپ نے ایک سوال کرنا ہے تو اس لیے، لیکن آپ کو بھی پتہ ہے کہ انڈیا میں بھی ڈائنیسٹیز ہیں، وہ بنگلہ دیش میں بھی ڈائنیسٹیز ہیں، سری لنکا میں بھی ڈائنیسٹیز ہیں، وہی رول کر رہی ہیں، ڈائنیسٹیز رول کر رہی بٹ ہیں خواجہ نا. صاحب وائی کانٹ دس چینج؟ نو، اگر پبلک ایکسیپٹ کر رہی ہے تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے پبلک ایکسیپٹ کر یہ رہی ہے؟ بالکل کر رہی ہے. پنجاب میں نہیں ایکسیپٹ کیا. بہرحال ادھر اس حوالے سے بھی 65% جو ہے وہ پاکستان جو ہے اس نے ایکسیپٹ کیا نا. وی ہیو کمفرٹیبل میجورٹی ہو دے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اسی طرح سے سچویشن اب صورتحال چلے گی؟ نہیں، صورتحال موروثیت ہی رہے گی. صورتحال چینج ہو جائے گی جو ہے الٹیمیٹلی. اگر عوام جو ہے اس کی جو رائے ہے یا ان کی فیلنگز جو ہیں، اگر ہم فیل کرتے ہیں کہ اس چینج کو وہ کال کر رہے ہیں تو وہ بھی ہو جائے گی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وی آر پارٹی اسٹینڈس ویری گڈ چانس آف جو بھی ہمیں چھوٹے موٹے لاسز ہوئے ہیں وہ ریکور ہوں گے مریم کی قیادت میں پنجاب کے اندر جو ہے. اور مریم صاحب کس طرح سے پنجاب کو لیڈ کریں گی، اس پر بھی میں آپ کو کامنٹ چاہوں گی. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ناظرین دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.